अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुरूद शरीफ के खुफिया वक्त की। वो हकीकत में उन लोगों के लिए है जो दिल की थकावट, उलझन, बेचैनी, नाकामी, बंदिश, बीती हुई परेशानी और नामुकम्मल दुआओं के बारीपन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक उम्मीद के आखिरी किरण बाकी हैं कि शायद दुरूद पाक उनके लिए कोई दरवाज़ा खोल दे। और मैं भी आपसे सच कहूँ तो दुरूद पाक कभी खाली नहीं जाता नाज़रीन, कभी बेअसर नहीं रहता, कभी ज़ाया नहीं होता। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी गई सलात कभी ज़मीन पर गिर नहीं सकती। लेकिन असल सवाल यह है कि फिर क्यों बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम पढ़ते हैं मगर इतना फैज़ नहीं मिलता, इतनी बरकत नहीं आती, वो रूहानी रोशनियाँ, वो नरमी, वो तब्दीली, वो खुशबू, वो कुर्ब, वो कैफियत क्यों नहीं मिलती। तो आज मैं आपको वो हकीकत, वो राज, वो तरीका, वो नुक्ता, वो मुशाहिदा और वो असल वजह बताऊंगी जो शायद आपने कभी मुकम्मल ना सुनी हो। और यकीन मानिए, जब आप ये पूरा तरीका अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो कुछ होने लगेगा जैसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल हो जाएगा। इंसान अंदर से हल्का हो जाता है, रुकावटें खुद ब खुद हटती हैं, बंदिशें पिघलती हैं, दिल में जैसे कोई नूरी हाथ रख दे ऐसा सुकून उतरता है कि इंसान हैरान रह जाता है। लोग कहते हैं ना कि दिन में किसी भी वक्त पढ़ लो, फ़ायदा होता है। जी हाँ, होता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन फैज़, कैफियत, रूहानी तरक्की, मुशाहिदा, कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब दिन भर के आम पढ़ने में नहीं खुलते। रूहानी लोग, बुजुर्ग, औलिया, अहले दिल सब एक बात पर मुत्फिक हैं कि रात के कुछ मिनट ऐसे होते हैं जब दिल का दरवाज़ा नरम होता है, रूह बेदार होती है, इंसान की फ्रिक्वेंसी बदलती है, आसमान से फैसले उतरते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम ज़्यादा करीब महसूस होती है। और वो वक्त है रात 10 से लेकर 10:20 तक। इस वक्त अगर कोई शख्स अदब से, मोहब्बत से, यकसोई से दुरूद पाक पढ़ ले तो पूरे दिन के पढ़ने से ज़्यादा सवाब, ज़्यादा रूहानी तरक्की, ज़्यादा इत्मीनान और ज़्यादा कबूलियत मिलती है। तो नाज़रीन, इस वक्त के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, लोगों के तजर्बात पढ़े, हर किसी की अपनी कैफियत थी। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल गूंजता रहता था, क्या वाकई वक्त के बदलने से असर बदल जाता है? कि सच में कुछ औकात ऐसे हैं जिनमें दुआ जल्द पूरी होती है? फिर मैंने तहकीक शुरू की, मैंने सर्चिंग की, पुरानी से पुरानी वीडियोस देखी, बुक्स देखी, बुज़ुर्गों के वाक़यात पढ़े, उलमा के बयानात सुनने शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता एक बात दिल में उतरती चली गई कि जी हाँ, हकीकत यही है, वक्त अपनी तासीर रखता है। दिल का सुकून, जहन की तवज्जो और दुआ की कैफियत, ये सब मिलकर एक अजीब सी रूहानी ताकत पैदा कर देते हैं। और जब ये हकीकत मेरी समझ में आई तो मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये बात सिर्फ मेरे तक क्यों रहे, ये इल्म, ये फ़ायदा, ये तजर्बा आप तक भी पहुंचाना चाहिए। इसलिए आज जो कुछ मैंने जाना, जो मैंने महसूस किया, वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप इसे आजमा कर देखें। बहुत दफ़ा मामूली सी तब्दीली, सही वक्त का इंतखाब पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा, या शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे बहन भाई ऐसे हों जिनके साथ ये ऐसा हुआ हो कि अक्सर उन्होंने कोई वज़ाइफ शुरू किया हो या किसी ने उन्हें वज़ाइफ बताया हो तो उन्होंने कहा हो कि सेम टाइम पे आपने रोज़ाना इसी टाइम पर आपने बैठकर ये वजीफ़ा करना है, टाइम चेंज नहीं करना। कोई कहते हैं असर के बाद करिएगा, तो आपने जो 7 दिन की वो तादाद बताते हैं या 11 दिन की बताते हैं या 21 दिन की, तो वो साथ में ये कहते हैं कि आप जिस दिन से शुरू करेंगे, अगर फजर के बाद शुरू करेंगे तो आगे भी आपने फजर तक ही पढ़ना है, मतलब रोज़ाना फिर आपने फजर ही पढ़ना है। अगर आप असर शुरू करेंगे तो रोज़ाना आपने असर के बाद ही पढ़ना है, तो वक्त की पाबंदी करनी है। तो इसी तरह ये जो वज़ाइफ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसका तरीका ये भी इसी तरह है, लेकिन ये ख़ास वक्त है।
جو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ناظرین، زیادہ تر لوگ چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں، کام کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، لیٹے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، باتوں باتوں میں پڑھ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی جو دوسروں کو مل رہی ہے۔ کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ آپ ادب کھو چکے ہیں، آپ تصور بول چکے ہیں، آپ کے پاس توجہ نہیں ہے، آپ حقیقی حضور قلب کے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو تحفہ دیں مگر نہ دل سے دیں نہ چاہت سے، صرف رسمی طور پر، تو تحفہ تو پہنچ جاتا ہے لیکن جذبہ نہیں جاتا۔ اب میں آپ کو وہ مکمل طریقہ بتاتی ہوں جو صدیوں سے اہل دل کی روایات ہے۔ اگر آپ نے یہ اپنا لیا تو صرف 7 دن میں ہی فرق محسوس کریں گے۔ جگہ بدلے، ماحول بدل جاتا ہے۔ رات 10 بجے سے پہلے اپنے لیے کوئی چھوٹا سا خاموش کونا منتخب کریں۔ یہ کمرے کا حصہ ہو سکتا ہے، چھت کا حصہ یا بستر کا ایک گوشہ۔ وہ جگہ مستقل رکھیں۔ جب انسان ایک محسوس جگہ پر بار بار ذکر کرتا ہے تو وہ جگہ نور پکڑ لیتی ہے۔ بیٹھنے کا انداز ادب کی بنیاد کے ساتھ ہو۔ فرش پر ہو سکے تو 2 زانوں پر بیٹھیں، کرسی پر بیٹھے تو سیدھے بیٹھیں، جسم ڈھیلا نہ ہو، ٹیک نہ لے۔ یہ ادب کا طریقہ ہے اور ادب نور کو کھینچتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد آنکھیں آہستہ سے بند کریں، دن کے سارے خیالات باہر چھوڑ دیں، دل میں ایک ہی بات رکھیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں اور درود شریف پیش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سب سے اہم تصور، یہاں اصل کنجی یہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تصور بنتا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے یہ طریقہ کبھی ٹھیک سے اپنایا ہی نہیں۔ آپ کو یہ تصور کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں بلکہ باہر موجود سنہری جالیوں کے پیچھے ادب سے کھڑے ہیں۔ جالیاں نور میں بھیگ رہی ہیں، سامنے سبز گنبد کے لطیف سائے کا روحانی اثر ہے۔ ماحول ساکت ہے، خاموش ہے، پرسکون ہے، آپ کے ہاتھ بندے ہیں، آپ کا سر جھکا ہے، آپ کے دل میں محبت ہے، اور سب سے اہم آپ کا درود پاک سیدھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ رہا ہے۔ اگر تصور نہ بنے ناظرین تو روز 2 منٹ وہ تصور دیکھیں جس میں روزے کی جالیاں نزدیک سے دکھائی گئی ہوں۔ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پکچر میں دیکھ لیں، وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ صرف 2 منٹ تک دیکھیں، دل میں محبت لائیں، پھر آنکھیں بند کریں۔ آہستہ آہستہ وہ منظر دل میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، صرف ایک مختصر درود، لمبے درود نہیں، کوئی مشکل صیغہ نہیں، ایک چھوٹا سا درود جو دل پر آسانی سے چلے، وہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا پھر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چھوٹا درود زیادہ محبت کے ساتھ بہتا ہے۔ اصل اثر دل کی سچائی اور یکسوئی کا ہے، لمبے الفاظ کا نہیں۔ پھر سب سے اہم بات ناظرین، تسبیح نہیں، انگلیاں استعمال کریں۔ انگلیوں کے پورے نورانی نشان ہوتے ہیں، ان پر گنتی کرنے سے دل کے مسامات کھلتے ہیں، روحانی ارتاش مضبوط ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ رکیں، جلدی نہیں کرنی، پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے کان میں محبت سے کچھ کہہ رہے ہوں، ہر لفظ آہستہ، ہر سانس نرم، ہر دھڑکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ پھر وہ تبدیلی شروع ہوتی ہے جس کا آپ انتظار کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص 7 دن تک اس طریقے سے مسلسل ادب سے تصور کے ساتھ درود پڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر 3 تبدیلیاں سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سینہ کھل گیا ہو، بھاری پن ختم ہو جاتا ہے، اندر ایک نورانی سکون اترتا ہے۔ تقدیر کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، جن کاموں میں رکاوٹ تھی وہ آسان ہو جاتی ہیں، جن جگہوں سے امید نہیں ہوتی وہاں سے رزق آتا ہے۔ سب سے بڑھ کر دعاؤں کی قبولیت تیز ہو جاتی ہے۔ دل میں جو بات پکی نیت سے مانگی ہو اللہ اسے قریب کر دیتا ہے، راستے آسان بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو ایک سچا مشاہدہ سناتی ہوں۔ میں یہ بات کسی کتاب سے نہیں، اپنی زندگی سے لکھ رہی ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی پچھلے 3 سال سے بیرون ملک جانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ پہلے انٹرویو میں ریجیکٹ ہوا، پھر ڈاکومنٹس میں اعتراض کیا گیا، پھر جس ایجنٹ نے پیسے لیے تھے اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں سب کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ امی روز چپ چاپ بیٹھ کر روتی تھی کیونکہ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ میرے بھائی نے تو بولنا بھی کم کر دیا تھا۔ مجھے ایک دن ایک بزرگ خاتون نے کہا، بیٹی
اپنے بھائی کے لیے ہر رات صرف 20 منٹ 10 سے 10-20 تک ادب سے بیٹھ کر درود شریف پڑھا کرو۔ جو بند دروازہ 3 سال سے نہ کھلا ہو یہ 20 منٹ کھول دیتے ہیں۔ پہلے تو میں حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن انہوں نے کہا اگر تم یقین کے ساتھ پڑھو گی تو ہی تمہارا کام بنے گا، اگر تمہیں دل میں شک ہے تو یہ بالکل بھی نہ کرنا۔ میں نے اسی رات سے یہ معمول بنا لیا۔ دل میں صرف ایک دعا ہوتی تھی، اے اللہ میرے بھائی کی عزت کی خیر کر دے کہ اس کا ویزا لگ جائے۔ میں نے کوئی لمبا عمل نہیں کیا، نہ 300 بار نہ 500 بار، بس آہستہ آہستہ چھوٹا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، میں یہ پڑھتی تھی۔ پہلی رات دل بس تھوڑا ہلکا ہوا، دوسری رات عجیب سا سکون تھا۔ میں نے دل میں یہی بٹھا دیا کہ یہی درود میرا کام بنائے گا۔ پھر کچھ دن بعد جیسے ایک یقین بیٹھنے لگا کہ اللہ راستہ کھولنے لگا۔ برسوں بعد میں نے محسوس کیا کہ دل میں بے چینی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور ناظرین، کچھ ہی دنوں بعد میری وہی بزرگ خاتون کا پھر فون آیا اور انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ بیٹی وقت قریب ہے، گھبرانا مت، بس پڑھتی رہنا۔ جیسے ہی میں نے ان سے بات ہوئی، اگلے ہی دن میرے بھائی کا ایک پرانا دوست آیا جس سے سالوں سے رابطہ نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی کمپنی میں ایک نئی ویزا ویکینسی کھلی ہے تو وہ خود بھائی کے لیے اپلائی کروا دے گا۔ ہمیں لگا شاید ویسے ہی تسلی دے رہا ہے، لیکن 2 ہفتوں کے اندر اس کی فائل دوبارہ بنی۔ پہلے اعتراض ختم ہوا، جن کاغذات میں مسئلہ تھا وہ صحیح قرار دیے گئے، انٹرویو بغیر سوالات کے کلیئر ہو گیا اور میرے بھائی کا ویزا لگ گیا۔ اور جس دن ویزا پاس ہو گیا، میں نے پہلی بار اپنے بھائی کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ میں رو رہی تھی لیکن خوشی کے آنسو تھے۔ اس وقت میرے دل میں ایک ہی آواز آئی، اللہ نے میرے 20 منٹ سن لیے تھے۔ درود پاک کبھی حال ہی نہیں رہتا، صرف ادب اور یقین سے پڑھنا ہوتا ہے۔ میرے بھائی نے اگلے ہفتے فلائٹ لے لی، آج وہ الحمدللہ وہاں سیٹل ہے، اور سب سے زیادہ بات وہ مجھے یہی کہتا ہے کہ اپنی بہن کا پڑھا ہوا درود پاک مجھے لے کے آیا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہن نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے اسی 20 منٹ کا۔ تو ناظرین، میرے اپنے دل سے نکل کر یہ بات سن لیں، اللہ کبھی کسی کو حال ہی نہیں جانے دیتا، خاص طور پر اس شخص کو جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ کا دل دکھ میں ہے، اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ کا دل دکھ میں ہے، اگر آپ کی کوششیں بے اثر ہیں، اگر آپ کے راستے بند ہیں، تو مایوس نہ ہو۔ رات 10 سے 10-20، بس یہ 20 منٹ اللہ کے نام کر دے، پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ جو درود پاک دل سے نکلتا ہے وہ کبھی بھی زمین پر نہیں رہتا، وہ سیدھا عرش تک جاتا ہے اور وہاں سے فیصلے بدل کر واپس آتے ہیں۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے گھروں میں رحمت اتارے اور آپ کی ہر جائز حاجت کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے